खुश आमदीद 12वीं जमात के तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सही सलामत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज हम परवीन शाकिर साहिबा की ये गज़ल पर बात करते हैं। उनकी हयात और अदबी खिदमात के हवाले से आप खुद अपनी दरसी किताब से इस्तिफ़ादा करेंगी। यहाँ पर हम उनकी पहली गज़ल को लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बच्चों, सबसे पहले हम इस गज़ल को पढ़ेंगे और बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब साज़ की लय बदल गई थी, जब साज़ की लय बदल गई थी, वो रक़्स की कौन सी घड़ी थी। अब याद नहीं कि ज़िंदगी में, अब याद नहीं कि ज़िंदगी में मैं आखिरी बार कब हंसी थी। जब कुछ भी न था यहाँ पे माक़बल, जब कुछ भी न था यहाँ पे माक़बल, दुनिया किस चीज़ से बनी थी। मुट्ठी में तो रंग थे हज़ारों, मुट्ठी में तो रंग थे हज़ारों, बस हाथ से रेत बह रही थी। है अक्स तो आईना कहाँ है अक्स तो आईना कहाँ है, तमसील ये किस जहाँ की थी। हम किसकी ज़ुबान बोलते हैं, हम किसकी ज़ुबान बोलते हैं, गर ज़हन में बात दूसरी थी। तन्हा है अगर अज़ल से इंसान, तन्हा है अगर अज़ल से इंसान, ये बज़्म कलाम क्यों सजी थी। था आग ही जब मेरा मुक़द्दर, था आग ही जब मेरा मुक़द्दर, क्यों खाक में फिर शिफा रखी थी। क्यों मूड बदल गई थी कहानी, क्यों मूड बदल गई थी कहानी, पहले से अगर लिखी हुई थी। मेरे बच्चों, अब हम हर शेर की शरह करेंगे। मतलब, जब साज़ की लय बदल गई थी, जब साज़ की लय बदल गई थी, वो रक़्स की कौन सी घड़ी थी। मेरे बच्चों, इस शेर में शायरा ने ज़िंदगी के किसी अहम वाक़ये का ज़िक्र किया है या किसी अहम मूड का ज़िक्र किया है। परवीन शाकिर साहिबा ज़िंदगी में होने वाली तब्दीली का ज़िक्र करते हुए फरमाती हैं कि मेरी ज़िंदगी मस्ती में, खुशी में और कैफ़ो सुरूर में गुज़र रही थी, लेकिन एक घड़ी ऐसी आई या एक लम्हा ऐसा आया जब साज़ की जो लय है, यानी आवाज़, सुर, लहजा, ये बदल गई और मेरी ज़िंदगी यकसर तब्दील होकर रह गई। गोया मस्ती में रक़्स करती हुई ज़िंदगी ऐसी डगमगाई, ऐसी लड़खड़ाने लगी कि फिर संभल न सकी। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस शेर में शायरा ने अपनी पहली ज़िंदगी से मुतल्लिक़ किसी अहम वाक़े या किसी अहम मूड को बयान किया है। दूसरा शेर, अब याद नहीं कि ज़िंदगी में, अब याद नहीं कि ज़िंदगी में मैं आखिरी बार कब हंसी थी। सन्नत निगारी के मुतल्लिक़ मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। इस शेर में भी शायरा ने एक सन्नत का इस्तेमाल किया है, यानी सन्नत क़ितारुल बईर। सन्नत क़ितारुल बईर किसे कहते हैं? यानी इस सन्नत में मिस्रे ऊला का आखिरी लफ्ज़ और मिस्रे सानी का पहला लफ्ज़ एक जैसा होता है। यानी अब याद नहीं कि ज़िंदगी में, इस मिस्रे ऊला का आखिरी लफ्ज़ क्या है? मैं। इसी तरह मैं आखिरी बार कब हंसी थी, मिस्रे सानी का पहला लफ्ज़ क्या है? मैं। यानी पहले मिसरा का आखिरी लफ्ज़ मैं है और दूसरे मिसरा का पहला लफ्ज़ भी मैं है। गोया कि ये एक जैसे अल्फाज हैं। तो इस सनद को हम कहते हैं सन्नत क़ितारुल बईर। तो इस शायरा ज़िंदगी में मुसलसल दुखों और तलखियों की तरफ इशारा करती हुई फरमाती हैं
کہ ناکامیوں اور محرومیوں نے اس قدر گھیر لیا ہے کہ اب مجھے یاد بھی نہیں کہ میں آخری بار کب خوش تھی، یعنی میں آخری بار کب ہنسی تھی، کیونکہ میں اب زندگی میں اتنی ناکام ہو چکی ہوں، اتنی محروم ہو چکی ہوں، ان ناکامی اور محرومیوں نے مجھے اس قدر گھیر لیا ہے کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی ماقبل زندگی میں میں آخری بار کب ہنسی تھی، یعنی کب خوش تھی۔ چنانچہ زندگی کی تلخیوں اور دکھوں نے ہنسنا ہی بلا دیا، خوش رہنا ہی بلا دیا۔ جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماقبل، جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماقبل، دنیا کس چیز سے بنی تھی؟ ماقبل بمانی پہلے، شروع میں۔ اب یہاں شاعرہ دنیا کے وجود سے متعلق سوال اٹھاتی ہے۔ پروین شاکر صاحبہ دنیا کے وجود میں آنے والے استفہامیہ انداز میں اظہار خیال کرتے ہیں، یعنی اس کائنات میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، تو پھر یہ دنیا کیسے بن گئی؟ پھر یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ ظاہر ہے کچھ سبب تو ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا وجود میں آئی، لیکن شاعرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر اس دنیا سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کوئی چیز بنانے کے لیے آخرکار کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، تو شاعرہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر یہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا یہ دنیا بننے سے پہلے، تو پھر یہ دنیا کس چیز سے بنی تھی؟ مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ دل میں تو ہزاروں ارمان تھے، لیکن وہ کسی طور پورے نہ ہو سکے، یعنی میرے دل کے اندر بہت ساری امنگیں تھیں، بہت ساری آرزوئیں تھیں، لیکن میری وہ آرزوئیں، میری وہ تمنائیں کسی بھی طرح پوری نہ ہو سکی، چاہا کچھ اور ملا کچھ اور۔ پیارے بچوں، مٹھی میں رنگ ہونے سے مراد ہے بہت سے ارمان دل میں لیے ہوئے ہونا، اور ہاتھ سے ریت بہنا گویا بے رنگ اور بے کیف زندگی گزارنا۔ چنانچہ شاعرہ اپنی من چاہے زندگی نہ گزار سکی، جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی تھی شاعرہ، ایسی زندگی شاعرہ نہ گزار سکی، اور وہ جو کچھ چاہتی تھیں انہیں اس کے برعکس ملا۔ ہم کس کی زبان بولتے ہیں، ہم کس کی زبان بولتے ہیں، گر ذہن میں بات دوسری تھی۔ شاعرہ انسان کی، بالخصوص خواتین کی لاچاری اور مجبوری کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اپنے ذہن و دل میں جو بات ہوتی ہے، اپنے دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہمیں اظہار خیال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی بات سامنے رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہم اپنے نظریے اور سوچ کو اپنے منہ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے وہ بسبب مجبوری دوسروں کا خیال اور سوچ ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ عورت کو اظہار خیال کرنے اور اپنے معافی ضمیر ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس بات پر شاعرہ بہت زیادہ غمگین ہے کہ ہمارے ساتھ، یعنی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے دل میں جو بھی بات ہے انہیں اس بات کو سامنے رکھنے کی اجازت دے دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا فی الحال نہیں ہو رہا ہے۔ تنہا ہے اگر ازل سے انسان، تنہا ہے اگر ازل سے انسان،
یہ بزم کلام کیوں سچی تھی؟ ازل، شروع، یعنی وہ ابتدا جس کی کوئی حد نہ ہو، اس سے ہم کہتے ہیں ازل۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ اگر انسان خصوصاً عورت شروع سے اکیلی ہے، شروع سے تنہا ہے، اس کا کوئی ہمدرد و غمگسار نہیں ہے، تو پھر یہ گفتگو سے بھرپور محفل کیوں سجائی گئی ہے؟ اس کا سجانا کیا فائدہ ہے؟ یہ محفل عورت کے اکیلے پن کو کم نہ کر سکی، یہ محفل انسان کے محض ایک گروہ کے لیے ہے۔ انسان بحثیت مجموعی اس سے مستفید نہیں ہوا۔ عورت کا اکیلا پن، اس کی تنہائی، اس کی بے بسی اور بے کسی کسی طرح کم نہ ہو سکی۔ اس لیے بزم کلام کی کوئی امپورٹنس، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو انسان کے محض ایک مخصوص گروہ کے لیے ہے۔ پھر تھا آگ ہی جب میرا مقدر، تھا آگ ہی جب میرا مقدر، کیوں خاک میں شفا پھر شفا رکھی تھی۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ اگر میرا مقدر ہی آگ میں جلنا تھا، اگر میری تقدیر میں پہلے ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو آگ میں جلنا ہے، آپ کو شعلوں میں جلنا ہے، بھڑکتی آگ میں آپ کو ڈال دیا جائے گا اور وہاں پہ آپ کی لاش کو جلا دیا جائے گا۔ شاعرہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مقدر یہی تھا، یعنی آگ میں جلنا تھا، تو پھر خاک میں، مٹی میں شفا کیوں رکھی گئی ہے؟ اگر مجھے ہر حال میں آگ میں جلنا ہی ہے تو خاک میں شفا ہونا میرے کس کام کا؟ کوئی کہ خاک میں شفا ہونا میرے لیے کوئی کام نہ دے سکی۔ کیوں موڑ بدل گئی کہانی، کیوں موڑ بدل گئی کہانی، پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی۔ شاعرہ پروین شاکر صاحبہ فرماتی ہیں کہ اگر عورت کی کہانی ازل سے، یعنی وہ ابتدا جس کی حد نہ ہو، شروع سے ہی اسی طرح کی لکھی ہوئی ہے کہ اس کا ہمیشہ استحصال ہی کیا جائے، تو پھر عورت نے جو اپنی حالت قدرے بدلی ہے، وہ کیسے بدلی؟ کیونکہ مقدر کا لکھا تو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عورت کا صدیوں سے مرد کے ہاتھوں استحصال کیا گیا تھا، یہ اس کا مقدر نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ اس کا مقدر ہوتا تو پھر وہ اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لا سکتی تھی۔ عورت نے اب اپنے حقوق پہچانے ہیں اور اپنے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جس سے اس کی حالت میں قدرے بہتری آ گئی ہے۔ گویا یہ کہنا کہ عورت کا مقدر ہی ایسا تھا کہ اس کا استحصال کیا جائے، غلط متمح نظر ہے یا غلط نقطۂ نظر ہے۔ پہلے بچوں، آنے والے لیکچر میں ہم ان کی دوسری غزل پر بات کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ نگہباں۔